अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीडर्स। आज हम जो नावल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मुझे इज़्न रिहाई दो और इस नावल के राइटर हैं शीज़ा अहमद। तो चलें नावल को स्टार्ट करते हैं। ये नावल की पहली एपिसोड है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, बस तेज़ी से गुजर कर इंसान के आज को माजी में बदल देता है। शाहविला वालों का भी वक्त बहुत बुरी बर्क रफ्तारी से गुजरा था। 22 साल बाद एक बार फिर से इश्क नंगे पाँव दौड़ता शाहविला की दरो दीवार में पनाह ले गया था, जो अब रफ्ता रफ्ता इन अनाज़ादों की रगों में उतर कर इन्हें अपनी लपेट में ले लेता, इनका गुरूर खाक में मिलाने वाला था। एक बार फिर से लाजवाल इश्क की दास्तान रमक होने जा रही थी, जो इन लाडलों को हिजर की आग में जलाकर इनका पोर पोर झुलसाने वाली थी। इन गुज़रे सालों में बहुत कुछ बदला था। वो कहीं रकबे पर फैला शाहविला अब नए तर्ज से तामीर किया गया था। अल्तमिश शाह के इंतकाल के बाद शाह ने कितने साल खुद को इस फेज से निकालने में लगा दिए, लेकिन शाह ने जब संभाला तो इसे अंदर और बाहर से पुरानी हवेली को जदीद तर्ज का बनवाया था कि अब इस खूबसूरत और बड़ी हवेली को देखने वालों की निगाहें कहीं लम्हे साकिन सी हो जाती थीं। पुरानी हवेली को गिराकर नए सिरे से तामीर किया गया था। अब दरमियान में हवेली थी, जबकि इसके चारों तरफ बड़े और ऊंचे दरख्तों ने अपना घेरा बना रखा था। एक तरफ गाड़ियों के लिए पार्किंग एरिया बनाया गया था, जहां अब भी फिल वक्त कई गाड़ियां खड़ी थीं, जिन्हों की निगरानी के लिए स्यालबाज में मलबूस गार्ड्स तैनात थे। एक तरफ छोटा सा गार्डन था, जहाँ सिर्फ स्याह फूल थे। ये गार्डन शाह की लाडली बेटी ईरा की फरमाइश पर बना था और स्याह फूल भी इसकी पसंदीदा थे। गार्डन से कुछ फासले पर ही स्विमिंग पूल था। मिनाहिल, बेटा अंदर आ जाओ, ठंड हो रही है, कहीं बुखार ना हो जाए। शिया ने लॉन में आते मिनाहिल को अंदर आने का कहा था, जो स्विमिंग पूल के पास पानी में पाँव डाले अपने दोनों हाथ ज़मीन पर टिकाए आसमान पर नजरें जमाए हुए थे। माँ अदा का इंतज़ार कर रही हूँ, उन्होंने कहा था वो चॉकलेट लाएंगे मेरे लिए। गर्दन मोड़े शिया को अपने यहाँ बैठने की असल वजह बताती वो अपनी मुंतज़िर निगाहें बाहर दरवाजे की जानिब कर गई। मौसम देखो कितना सर्द हो रहा है और ऊपर से आज तुम्हारे बाबा का पारा हाई है। अंदर चलो, तुम्हारे अदा भी आता ही होगा। बेटी के करीब जाकर इसके कंधे रब करते हुए मोहब्बत से बोली थी तो मजबूरन मिनाहिल को उठना पड़ा। रात गहरी होती जा रही थी और अरमान की बेचैनी सवानेज़े पर थी, क्योंकि इसका बिगड़ा नवाबजादा सुबह से लापता था। ऊपर से मोबाइल भी स्विच ऑफ कर रखा था। वो लाउंज में इधर उधर चक्कर लगाते इसकी वापसी की राह तक रहे थे। तुम्हें किस चीज़ के पैसे दे रहा हूँ? अकेले जाने कैसे दिया तुमने उसे? गुस्से में पागल होते वो एक बार फिर से बरसा था वदीद के पर्सनल गार्ड पर, जो लब पीछे सर झुकाए खड़ा था। सर, वो वदीद ने मुझे मॉल के अंदर सिगरेट लेने भेजा था, मगर जब मैं वापस आया तो वो वहाँ नहीं था। सर हनूज झुकाए दिलावर ने 1000 बार की बात फिर से दोहराई थी। अरमान मजीद आग बगोला हुआ। इस पहले वो 2-3 थप्पड़ जड़ता दिलावर के कान के नीचे जब वदीद को लाउंज में आते हुए देखा और फिर थम गया। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, गार्ड को झिड़कते वो वदीद की जानिब मुतवज्जा हुआ था। रुक जाओ वहीं। अरमान के गरजदार आवाज़ पर वदीद के अंदर को बढ़ते कदम रुके। वह ज़ुबान दादू तले दबा गया, क्योंकि वह जानता था 20 की क्लास लेने वाली है। क्या समझ रखा है तुमने खुद को? ये मवालियों जैसा हुलिया देखो अपना, कहीं से भी तुम हम शाहों से मिलते हो? इसके करीब आते वो अपना एक हाथ इसके सीने पर मारते भड़के थे। वदीद 2 कदम पीछे होता टिटाई से मुस्कुरा दिया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट ने जलती पर तेल का काम किया था। अरमान इश्तियाल से भरा इसकी जानिब आया और जिनाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर जड़ने ही वाला था जब शिया ने इन दोनों के बीच आते अरमान को दूर किया था। खबरदार, हाथ न लगाओ मेरे बेटे को, शर्म नहीं आती जवान औलाद पर हाथ उठाते हुए? शुक्र करो वो घर लौट आया है, बजाय इसे अपने सीने से लगाने के इस पर प्रेशर डालकर डिप्रेस कर रहे हो तुम। वो जो मिनाहिल को उसके रूम में छोड़कर वापस किचन में जा रही थी कि लाउंज से आते शोर की आवाज़ पर यहाँ चली आई, मगर अब वो वदीद को अपनी पीठ के पीछे छुपाती इसकी ढाल बनी अरमान के मुकाबल हुई थी। वदीद ने आगे को होते माँ के गिर्द बाजू का घेरा बनाते बाप को मजीद सुलगाया था। तुम्हारी इसी शेर ने इसे ढीठ बना दिया है। हुलिया देखो इसका, कहीं से भी पढ़ी लिखी फैमिली का लगता है।
وہ سرخ انگارہ آنکھیں ودید کے وجود پر مرکوز کیے حقارت تمیز لہجے میں بولا تھا۔ ودید کی قمیض کے 2 اوپری بٹن حسب معمول کھلے ہوئے تھے اور گلے میں پہنی سونے کی چین اور اضافی طور پر ہونٹ پہ لگا کٹ جس سے خون اب بھی رس رہا تھا، یقیناً وہ پھر سے کسی سے لڑ کر آیا تھا۔ ارمان کے تن بدن میں شعلے بھڑکتے تھے اس کا یہ حلیہ دیکھ کر۔ ارمان ابھی بچہ ہے ہمارا بیٹا، پیار سے سمجھاؤ دوست بن کر، یہ ڈانٹ ڈپٹ مزید ہر ڈرم بنا دے گی اس کے۔ چیا نے نرم لہجے میں کہتے ارمان کو مزید سمجھانا چاہا مگر وہ کسی طور تھمنے والا نہیں تھا۔ بچہ 26 سال کا ہے، یہ اس کی عمر کے لڑکے اپنے باپ دادا کا بزنس آگے چلا رہے ہیں اور شادیاں کر کے اپنی بیوی بچوں کو بھی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ وہ گہری سرد نگاہیں دونوں ماں بیٹے پر گاڑے تپے ہوئے لہجے میں بولے تھے، اپنی جوانی کے قصے بھی ذرا ذہن نشین کر لو، بعد میں میرے بیٹے کو کچھ کہنا۔ چیا نے بنا کوئی لگی لپٹی رکھتے ارمان کو بھڑکایا تو وہ ودید نے کہکا ضبط کرنے کے چکر میں اپنا منہ اپنی ماں کی گردن میں چھپایا تھا۔ تم ادھر آؤ میرے پاس، اس نالائق کی زیادہ سائر لینے کی ضرورت نہیں، اس کی ماں ہونے سے پہلے تم مجھ سے منسوب ہوتی ہو، بیوی ہو میری۔ وہ چیا کو ودید کی اتنی طرفداری کرتے دیکھ کر جل بھن گیا تھا، تب ہی چیا کی کلائی کھینچتے اپنے پاس کیا مگر ودید نے ماں کی چادر کا پلو پکڑ کر روکا۔ آپ کا ٹائم ختم، ماں بس میرے ساتھ رہے گی اب سے اور میری دیکھ بھال کرے گی کیونکہ میں ابھی بچہ ہوں۔ وہ چہرے پر حد درجہ معصومیت سجائے دانت نکالے کہتا ارمان کو شدید زہر لگا تھا، دور ہو جاؤ مجھ سے دونوں۔ اس سے پہلے ارمان دوبارہ سے اسے اپنے پاس کھینچتا جب چیا نے سخت لہجے میں کہتی دبی دبی آواز میں چیخی تو دونوں باپ بیٹا اپنا سا منہ لکھ کر رہ گئے تھے۔ اب اگر دونوں لڑے آپس میں تو میں شاہ کو کال ملا دوں گی، پھر وہی آ کر تم دونوں کے مسئلے حل کرے گا۔ چیا نے شاہ کے نام کی دھمکی دی تو دونوں باپ بیٹے کا منہ تک کڑوا ہوا تھا۔ ودید تم روم میں جا کر شاور لو اور اپنے حلیہ کچھ درست کرو۔ ارمان آپ میرے ساتھ آؤ، ڈائننگ ٹیبل پر سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، چیا کہتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے ارمان اور ودید ہی رہ گئے تھے، دونوں ہی اب ایک دوسرے کو گھورنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ ہونٹ پر نشان کس چیز کا ہے؟ ارمان نے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے سوال کیا۔ بدلے میں ودید نے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ اب آپ باپ ہیں میرے تو آپ کو ان نشانوں کے پیچھے کی داستان سنانے میں ذرا شرم محسوس ہو رہی ہے مجھے۔ اگر دوست یا کوئی غیر ہوتے تو بڑا گہرائی سے ان گہرے نشانوں کے لگنے کی وجہ بتاتا آپ کو۔ چہرے پر کمینی والی مسکراہٹ سجائے وہ بولا تو ارمان نے نیچے جھک کر اپنا جوتا نکالنا چاہا مگر ودید ارمان کی جانب فلائنگ کس اچھالتا وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ نالائق گدھا، نہ جانے کس پر چلا گیا ہے بے شرم، منہ میں بڑبڑاتے ارمان ڈائننگ ہال کی جانب بڑھے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر ساری ینگ پارٹی موجود تھی۔ یہ شاہ کا ہی قائم کردہ اصول تھا کہ پہلے گھر کے بڑے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد چھوٹوں کو اجازت تھی کھانے کھانے کی۔ اب بھی سارے بڑے کھانا کھا لینے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے تو بچہ پارٹی یہاں پر جمع تھی۔ ودید شور بند کرو، سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ شہرام کی کوفت بھری آواز ابھری تو سب کی سانس میں سانس آئی تھی کیونکہ وہ واحد ہی تھا جو اس جن کے مقابل ہوتا تھا، ورنہ باقی کسی میں بھی ہمت نہیں تھی اس سے الجھنے کی۔ میں تو نہیں ہو رہی ڈسٹرب، بلکہ میں تو انجوائے کر رہی ہوں۔ ادا والیوم تھوڑا بڑھائیے۔ ودید کے بولنے سے پہلے ہی مناہل کی چہکتی آواز گونجی۔ ودید نے طنزیہ نظریں شہرام کے وجود پر گاڑتے چمچ اور تیزی سے ٹیبل پر بجانا شروع کر دیا۔ مناہل کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ذرا سا جھومتی اپنے بھائی کا فل ساتھ دے رہی تھی۔ شاہ 2 دن سے کراچی والے فارم ہاؤس گیا تھا نور کے ساتھ، اسی وجہ سے ودید کو جوانی چڑھی تھی، ورنہ شاہ کی موجودگی میں وہ کچھ حد تک انسان بنا رہتا تھا۔ پلیز دید، شور کرنا بند کرو۔ ایرا کی کانپتی سی آواز نے سامنے بیٹھے ودید کا دل بھی ساکت کیا تھا مگر ڈھیٹ پن اور ضد اس کے خون میں شامل تھی۔ وہ رکنے کے بجائے مزید زور سے چمچ ٹیبل پر مارنے لگا۔ اصل میں تکلیف اسے ایرا کا شہرام کے پہلو میں بیٹھنے دے رہا تھا جس کا بدلہ وہ باقی سب سے بھی لے رہا تھا۔ ایرا اچھے سے جانتی تھی کہ سامنے بیٹھے اس بے حس شخص کو کیا تکلیف ہے اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ شخص تب تک کسی کو سکون نہیں لینے دے گا جب تک وہ خود پرسکون نہیں ہو جاتا۔ تب ہی چاروں نہ چار وہ شہرام کے پہلو سے اٹھی تھی اور مناہل اور ودید کے درمیان میں رکھی خالی چیئر پر آ کر بیٹھی تو حیرت انگیز طور پر ودید نے چمچ ٹیبل پر بجانا بند کر دیا اور اپنی پلیٹ پر جھک کر شرافت سے کھانا کھانے لگا۔ شہرام کے بدن میں شرارے دوڑے، ہر بار کی طرح اب بھی ودید اس سے جیت گیا تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح ہارا تھا۔ وہ اپنا کھانا وہیں چھوڑتا، ودید کے جھکے سر پر سرخ انگارہ بھسم کر دینے والی نگاہیں ڈالتا، وہاں سے اپنا کمرے میں چلا گیا
سمانہ نے غصے سے ودید کو گھورا۔ بدلے میں ودید نے اپنی آنکھیں دبانے سے اسے اسمائل پاس کی تھی۔ تمہاری موجودگی میں بندہ سکون سے اس گھر میں کچھ کھا لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سمانہ طنزیہ لہجے میں کہتی ٹیبل سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مناہل بھی اپنا کھانا کھا چکی تھی، اس لیے وہ بھی ودید کے گال پر اپنے لب رکھے اسے گڈ نائٹ وش کرتی اپنے کمرے کی راہ لے گئی۔ وردان اور بازف، فرحان کے جڑواں بیٹے، بھی اپنا کھانا مکمل کیے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ماہ پیکر، زین کی بیٹی، بھی موبائل میں سر دیے ٹیبل سے اٹھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب پیچھے بس ودید اور ایرا ہی رہ گئے تھے۔ کھاؤ، اسے پلیٹ میں خالی چمچ چلاتے دیکھ ودید نرم آواز میں بولا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، وہ چمچ پلیٹ میں رکھتی ودید کے خوف سے اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ ایسے بھوکی رہ کر تو مر جاؤ گی تم۔ اپنی تپش دیتی نگاہیں اس کے سراپے پر مرکوز کیے وہ مانی ہیزی سے بولا تھا۔ نیند آ رہی ہے مجھے، میں سونے جا رہی ہوں، اپنی انگلیاں چٹکھاتی وہ سہمے ہوئے بولی تھی۔ ودید نے اپنے ہاتھ میں موجود چمچ میں بریانی بھرتے چمچ زبردستی اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ میری موجودگی میں ہی کیوں تمہیں نیند آنے لگتی ہے؟ اس کے لبوں کے پاس گرا چاول کا دانہ اٹھاتے ہوئے اس کے نچلے ہونٹ کو سہلاتے وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں جاؤں؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتی اپنے ہونٹ پر گردش کرتی ودید کی انگلیوں کی حرکت کو روک گئی۔ جاؤ، روم لاک کر کے سونا، اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے وہ پرسرار سے لہجے میں بولا تھا۔ ایرا نے کرسی سے اٹھتے اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگائی۔ ودید خالی نظروں سے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس وقت شہرام کا پورا وجود انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ وہ شخص ہر بار اسے اپنی جیت کی ایسی آگ میں جلاتا تھا کہ بعد دیر تک شہرام کا روم روم جلتا تھا۔ بارش زور و شور سے برسنا شروع ہو چکی تھی اور یہ ہواؤں کی سنسناہٹ کے ساتھ کھڑکی پر دستک دیتی بارش کی بوندیں شہرام کے بکھرے وجود کو مزید بکھیر رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا یوں ہی اپنے ہار پر جل اڑ رہا تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ شہرام کے سارے اعصاب اس وجود کی خوشبو سے آشنا تھے۔ شہرام نے نظر اٹھا کر اپنی جلتی نگاہیں اس کے سراپے پر ڈالی جو ہاتھ میں کھانے کا ٹرے لیے اس کے کمرے میں موجود تھی۔ کس سے پوچھ کر یہاں آئی ہو؟ شہرام کی بات کرنے کا انداز حد درجہ سرد تھا، مگر سمانہ اس کے سرد رویے کی پرواہ کیے بنا بیڈ کے پاس آ کر اس کی ٹانگیں تھوڑی سائڈ پر کرتی اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کھانے سے ناراض ہونا گناہ ہے، نوالا بنا کر اس کے منہ کے آگے بڑھاتی وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ نہیں کھانا مجھے، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے۔ اس کے ہاتھ کو اپنی سخت گرفت میں لے کر مروڑتے ہوئے وہ دبے دبے غصے میں کہتا چیخا تھا۔ تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو کہ کسی کی خاطر اپنا چین و سکون برباد کر دیتے ہو، جبکہ وہ شخص مزے میں ہے۔ ہاتھ میں اٹھتی درد کی ٹیس کو نظر انداز کیے وہ سوال کرنے لگی۔ شہرام نے خون شام نظروں سے سمانہ کو گھورا تھا۔ کھا لو ورنہ ہر بار کی طرح تمہارے چکر میں بھی بھوکی رہ جاؤں گی، منت برے لہجے میں کہتی وہ شہرام کو کافی کیوٹ لگی۔ تم نے کس خوشی میں کھانا نہیں کھایا؟ تیکھے تیور لیے وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ہاتھ تو چھوڑو پہلے پھر بتاتی ہوں۔ اب دیکھو تم میرے دوست ہو، تم بھوکے رہو اور میں کھانا کھا لوں تو پھر یہ دوستی کہاں کی دوستی ہو گئی؟ اپنا ہاتھ اس کے گرفت سے آزاد کروانے کے بعد وہ اپنی کلائی سے ہلاتی رازدانہ انداز میں بولی۔ شہرام بس اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ کھاؤ، نوالا بنا کر وہ دوبارہ شہرام کی جانب کرتی بولی تو شہرام نے آگے کو ہوتے نوالے سمیت اس کی انگلیاں بھی اپنے منہ میں بڑھتے دانتوں تلے دبائی تھیں۔ آہ! سمانہ نے کراہتے ہوئے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سینے پر مارا تو شہرام کو کہکا گونجا تھا۔